बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हव्वा की शादी का वाकया। तो इसे मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने के बाद जन्नत में दाखिल फरमा दिया और उधर शैतान मरदूद जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया, उसको अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी बारगाह से मरदूद करार दे दिया। दोस्तों, तख्लीक आदम के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के अंदर तशरीफ लाई तो जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम तर नेमतें और आसाइशें मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई महसूस करने लगे और उदास उदास रहने लगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए हजरत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु अन्हा को पैदा किया। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनकी छोटी पचली से हजरत हव्वा रदियल्लाहु अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नींद से बेदार हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने पास एक औरत को पाया जो कि उनसे मिलती जुलती मखलूक थी। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जैसे खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटा हुआ देखा तो उनकी तरफ हाथ मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया। तो उस वक्त फरिश्तों ने अर्ज किया कि ठहर जाइए, पहले आप इनका हक मेहर अदा करें। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि इनका हक मेहर क्या है। फरिश्तों ने अर्ज किया कि इनका हक मेहर है कि आप हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़े। चुनांचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए तो आपने पहले ही जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें किरामे लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हैं और अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नाम से जन्नत को मुज़य्यन फरमाया था, यानी सजाया हुआ था। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश किया और इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु अन्हा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक़ ज़ौजियत अता करने का हुक्म ना था और ना ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। चुनांचे इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा हव्वा रदियल्लाहु अन्हा के तख्लीक के बाद बड़े आराम और सुकून के साथ जन्नत में रहने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रदियल्लाहु अन्हा जितना अरसा भी जन्नत में रहे, इस अरसे के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ عنہا کو اس شجر ممنوع کے قریب جانے سے منع فرمائیاں، تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کے شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ عنہا کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ عنہا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالتا کہ وہ شجرہ ممنوع کے قریب جائے اور جس پھل سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع فرمایا ہے وہ پھل کھائے۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ عنہا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا، جبکہ جنت کے اور کسی بھی مقام پر جانے سے اور کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت حوا رضی اللہ عنہا پر وار کرتا رہا اور پھر آخر کار شیطان مردود نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم شجرہ ممنوع کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا۔ پھر حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا اس شجرہ ممنوع کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح سے اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ عنہا بہت پریشان ہوئی اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکے۔ جیسے ہی ان دونوں نے شجرہ ممنوع کا پھل چکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے برگلانے میں نہ آنا؟ اے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا رضی اللہ عنہا کو
زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو ہندوستان کے سرزمین سرندیپ پر اتارا گیا، جو آج شری لنکا میں موجود ہے، اور بی بی حوا رضی اللہ عنہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائی تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائی تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے، جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانے کو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ان دانوں کو زمین پر بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی معافی کے لیے لمبے وقت تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کا خوشخبری دے دو۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر لگا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے ہوئی، لیکن لمبے وقت کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کی تبدیلی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب دنیا کے سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ عنہا کی کثیر اولاد ہوئی۔ اس طرح سے شیطان مردود نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورگلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا سہارا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچا
اور ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے بے حساب مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔